बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ मज़ीद डिटेल्स इस केस के हवाले से सामने आई हैं। कुछ ऐसे इंकशाफात जो आबिद ने किए हैं जिनके बारे में शायद आप गुमान भी ना करें कि वो किस तरह से इस दौरान में रहता रहा, कहाँ कहाँ पर वो रहा। इवन उसने मुलाजमत तक की इस दौरान में, जबकि हम ये भी सुनते रहे कि आबिद अली जो है उसके मुख्तलिफ खाके भी टेलीविज़न के ऊपर दिखाए जाते रहे, जगह जगह उसके पोस्टर्स भी लगाए जाते रहे, लेकिन ये इस कदर माहिर था अपने भेस बदलने में और एक्टिंग करने में, आप कह लें कि इसने नौकरी भी इस दौरान में हासिल की और ये मुख्तलिफ काम भी करता रहा, छुपता भी रहा, ट्रांसपोर्ट वगैरह का इस्तेमाल करता रहा, यहाँ तक कि लोगों से लिफ्ट भी लेता रहा। ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। उसने क्या कुछ इंकशाफात अभी तक किए हैं वो मैं आपके सामने रखूँगी, और उसके अलावा मैं आपको बताऊँगी कि ये पूरा ऑपरेशन बेसिकली हुआ किस तरह। इसकी जब डिटेल्स आप जानेंगे आपको मालूम होगा कि कितनी बारीकी के साथ तमाम मामलात को देखा जा रहा था और किस तरह से आबिद को ट्रैक किया गया। तो ये तमाम मालूमात आपको देती हूँ। और अभी आपको पहले लेटेस्ट बता दूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इसे आज पेश किया गया था। 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। अरशद हसन भुट्टा की ये अदालत थी और शनाख्त परेड का मामला होगा और दोबारा से DNA जो है इसका मैच किया जाएगा। ये एक प्रोसीजर है जिसको कि फॉलो किया जाएगा। ये सब तो इसके साथ हुआ, लेकिन जब इसे CIA के दफ्तर मॉडल टाउन में शिफ्ट किया गया, वहाँ पर बैठ कर जिस तरह फर इसने बयान दिया है और जो इसने बातें बताई हैं वो बहुत ही अहम इंकशाफात है, वो आपके जानने वाले हैं, वो आपको बताती हूँ। उससे भी पहले ये जो खुफिया मिशन हुआ था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि अंदर ही कोई ऐसा मुखबिर है जो कि इसको बार बार इत्तला दे देता है, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि अंदर के एक दो मुखबिर जो हैं वो पहले से ही पुलिस की तहवील में है। मजीद लोगों के नाम भी अब सामने आ रहे हैं, अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए। जैसे वो डिस्क्लोज होंगे वो भी मैं आपके सामने रख दूंगी, लेकिन जितनी तेज़ी से ये अब तमाम बातें बता रहा है, क्योंकि इसको पता है ये कादी मुजरिम है और पहले भी तहवील में रह चुका है और इसको पता है कि किस किस तरह का इसके साथ जो इसकी मेहमान नवाजी की जा सकती है, तो इसलिए ये पहले से ही सब बातें जो है बताना शुरू हो गया है। जो लोग इसकी के मदद कर सकते हैं वो भी अब इसको मुकम्मल गुमान है, बल्कि मालूम है कि अब वो इसकी मदद नहीं करेंगे, तो इससे बहुत से अब जो पर्दा नशी हैं उनके नाम सामने आएंगे। अब ये जो खुफिया मिशन है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आबिद के हवाले से मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि उसकी बीवी का इस्तेमाल किया गया। उसकी बीवी के साथ साथ अब ये बातें सामने आ रही हैं कि उसका साला और उसके वालिद, ये दो लोग वजह बने इसके पकड़े जाने की। अब किस तरह से, ये तमाम बातें आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसकी बीवी को जो एक सिम दी गई थी और उस सिम से पहले इसकी बीवी को कहा गया कि वो मुख्तलिफ रिश्तेदारों को फ़ोन करे, क्योंकि इसकी बीवी को मुकम्मल तौर पर एतमाद में ले लिया गया था पुलिस की तरफ से। इसकी बीवी से इसके मुख्तलिफ रिश्तेदारों को पहले फ़ोन कराए गए ताकि उसके मुख्तलिफ रिश्तेदारों के पास इसकी बीवी का नंबर आ जाए। उसके बाद आबिद चूँकि गाहे बगाहे अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा था, कहीं ना कहीं से वो फ़ोन करता था, जिस स्पॉट से वो फ़ोन करता था फिर वहाँ से वो चला जाता था ताकि उसको ट्रैक ना किया जा सके। अभी गुज़श्ता दिनों डेरा गाजी खान से भी दो अहम गिरफ्तारियाँ हुई थी, उनसे भी आबिद के वेयर अबाउट्स और उसकी लोकेशन के बारे में मालूम हुआ था। अभी कुछ दिन पहले की ये बात है। ये वो लोग थे जो आबिद को असिस्ट भी कर रहे थे, उसको उन्होंने रहने के लिए जगह भी दी थी कुछ दिनों के लिए और आबिद की मूवमेंट के बारे में जानते थे। जब तक उन दो लोगों तक पहुंचा गया, आबिद वहां से भी फरार हो चुका था। तो अब क्या हुआ कि आबिद की बीवी ने जब मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन किए, उसके फ़ोन नंबर का पता जब आबिद को लगा तो आबिद ने भी उसको कॉन्टैक्ट किया। अब यहाँ से आबिद के फंसने का मरहला जो है वो शुरू हो गया, लेकिन सिर्फ यही काम नहीं हुआ, बल्कि आबिद ने जब अपनी बीवी को फ़ोन किया तो बीवी से जब बातचीत की, एक बार, दो बार, तीन बार, जब उसे ये एतमाद हो गया कि ये मेरे साथ है मुकम्मल तौर पर, तो फिर इसकी बीवी ने जब मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो आबिद ने उसको पहले एक एड्रेस दिया जो कि फैसलाबाद का था। अब फैसलाबाद का ये जो एड्रेस था इसके बारे में अब एक और मालूमात है जो मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले इसने अपनी बीवी को जो एड्रेस दिया उसके बाद इसे दोबारा फ़ोन करके एक और एड्रेस दिया। इसकी वजह ये थी कि इसको अभी भी डर और खौफ मौजूद था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, और अपनी मुखबरी के डर से उसने एक और एड्रेस अपनी बीवी को दिया। अब ये जो एड्रेस फैसलाबाद का दिया गया, इस इलाके की फिर प्रॉपर जियो ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग हुई, और जब जियो फेंसिंग हुई और वहाँ के जो मोबाइल टावर से जो डाटा लिया गया, वहाँ से ये इल्म हुआ कि आबिद की गुज़िश्ता दिनों साले से भी अपनी यहाँ पर मुलाकात हुई है। अब आबिद ने अपने साले को इसी एरिया में यानी कि फैसलाबाद में बुलाया और इसने यहाँ से अपने साले के नंबर से फ़ोन किया अपने वालिद को और अपने माँ बाप से इसने बात की। इसको पैसों की ज़रूरत थी। जब इसके साले का नंबर जो कि वो भी ट्रेस हो रहा था मुसलसल, इसके साले का नंबर पहले फैसलाबाद में पाया जाना, वही जगह जहाँ पर इसकी बीवी से इसने मुलाकात तय की थी, फिर उसके बाद वहाँ पर ही
اس کے ایک جو بڑی بات سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اس کے والد کو یعنی کہ صالح نے اس کے والد کو پچھلے کئی مہینوں سے کبھی کال نہیں کیا تھا. تو ایسے میں اس کی کال اس کے والد کو جانا یہ ایک بڑا ہی ایک اہم پوائنٹ تھا, ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہاں سے نوٹ کیا گیا کہ یہ ممکنہ طور پہ جگہ ہو سکتی ہے. اب کیا ہوا کہ فیصل آباد سے یہ کال کرنے کے بعد عابد وہاں سے آگے چلا گیا. جب پولیس وہاں پر پہنچی, اب پولیس عام طریقے سے یہاں نہیں پہنچی, پولیس باقاعدہ جو سادہ کپڑوں میں اہلکار ہوتے ہیں یہاں پر بھیجے, اور ٹولیوں کی شکل میں نہیں بھیجے جیسا کہ پہلے کیا جاتا تھا. انڈیویجولی اہلکار بھیجے اور مختلف جگہوں سے یہ اس مقام کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اسے علاقے کو گھیرے میں لیا جا سکے. اور باقاعدہ ایک مختلف طریقہ اختیار کیا گیا, اور یہ جو طریقہ کار تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خاص طور پہ ایک بڑے خفیہ آپریشن تھا جس میں جو ٹیم روانہ ہو رہی تھی اس کو بھی نہیں علم تھا کہ وہ کس کو پکڑنے جا رہی ہے. صرف 3 اہم افسران جن میں ایک ہے ایس پی CIA عاصم افتخار, ڈی ایس پی CIA سید حسنین اور ڈی ایس پی محمد علی, یہ 3 افسران تھے. اور ان کی باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اس آپریشن سے پہلے. CCPO صاحب اس میٹنگ میں ان کے ساتھ موجود تھے, یعنی کہ لائیو موجود تھے, یعنی وہاں اس میٹنگ میں اس کمرے میں تو نہیں موجود تھے لیکن وہ مختلف ان کی میٹنگز جو ہو رہی تھی اسی طرح سے آن لائن میٹنگز ہو رہی تھی, اور CCPO جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے. وہاں پر اس خفیہ آپریشن کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی, اور یہ اس بات کا احتیاط کیا گیا کہ دوبارہ سے کسی کو اس بارے میں علم نہ ہو تاکہ مخبری نہ ہو جائے, کیونکہ مخبر کہیں اندر موجود ہے, اس بات کے اوپر پولیس بھی کنفرم ہے. اس کے بعد باقاعدہ جب ٹیمیں روانہ فیصل آباد کی, وہاں سے اس وقت تک عابد نکل چکا تھا. اب اس کے بعد دوسرا ٹریک ان کے پاس مانگا منڈی, جہاں پہ عابد کے باپ کا گھر تھا, وہ جگہ تھی. اب یہ جو عابد کا گھر ہے مانگا منڈی میں, اس کی لوکیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کے بیک سائڈ پہ بھی کھیت ہے, اور عابد جو کہ کھیتوں سے بھاگنے کا ایک ماہر ہے, اس لیے اس کو پہلے علاقے کو پوری طرح سے کارڈن کیا گیا. مطلب ایک طرح سے اس سے تو نہیں کارڈن کیا گیا, لیکن اس علاقے کو باقاعدہ طور پہ سادہ کپڑوں میں جو اہلکار تھے انہوں نے پوری طرح سے علاقے کو اپنے گھیرے میں لیا, اور اس طرح سے کہ انڈیویجولی وہاں پہ لوگ ہوں, ٹولیوں کی شکل میں نہ ہو کہ اس کو کوئی شک ہو. اور اس کے بعد جو پیچھے کا علاقہ, اس کے گھر کے پیچھے کی جو سائڈ تھی جہاں سے فرار ہونے کا ایک ارادہ کیا ہوا تھا, عابد نے جب اپنے بیان میں بھی بتایا, اس کا یہ کہنا تھا کہ گھر کے پیچھے سے فرار ہونے کا میں نے پلان کیا تھا کہ اگر کچھ ہو گیا تو اس جگہ کو خاص طور پہ پولیس نے جو سادہ کپڑوں میں اہلکار تھے انہوں نے اس جگہ کو مکمل طور پہ اپنے گھیرے میں لے لیا. اب عابد جو ہے یہاں پر پہنچتا ہے اپنے باپ کے گھر, اور جس وقت وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد گھر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ عابد جو ہے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرتا اور گرفتاری دے دیتا ہے, جبکہ اس کے حوالے سے یہ بھی خدشہ تھا کہ اس کے پاس اسلحہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ وارداتوں میں بھی ملوث رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اس نے بڑے آرام سے اپنی گرفتاری دے دی اور اس کو وہاں سے پکڑ کر لے آیا گیا. اب یہ جو معاملہ ہوا یہاں پر اس کے والد کے حوالے سے اب 1-2 باتیں اور بھی سامنے آ رہی ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ان کے علاقے کے ایک معزز شخصیت ہے, ان کا نام بھی اب اس وقت سامنے آ رہا ہے, اور ان کا نام ہے خالد بٹ. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ خالد جب فرار ہوا تھا پہلی بار, آخری بار جب ننکانہ پہ چھاپا پڑا تھا اور وہاں سے یہ فرار ہوا تھا, تو اس کے بعد یہ وہاں سے ہوتا ہوا فیصل آباد آیا تھا, اور فیصل آباد سے یہ مانگا منڈی گیا تھا. مانگا منڈی یہ اپنے والد کے پاس گیا تھا, اپنے والد سے اس کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد یہ مانگا منڈی سے کسی شخص سے لفٹ لے کر چنیوٹ پہنچا تھا. شہری سے اس نے لفٹ لی تھی, اسے کہا کہ میں اپنے گھر والوں سے لڑ کر آیا ہوں, میرے پاس کوئی کرایہ نہیں ہے. وہاں سے اس شخص نے, وہی جو اسے چنیوٹ لے کر آیا تھا, اس نے اس کو نوکری پر بھی لگایا جہاں پہ یہ بھینسوں کے لیے چارے وغیرہ کا کام بھی کر رہا تھا. یہ ساری کچھ معلومات جو ہے یہ ابھی جو میرے تک پہنچی ہے اس کے مطابق یہ عابد نے ابھی خود بتایا ہے اس انویسٹیگیشن کے دوران, جو میں نے آپ کو کہا کہ ابھی کچھ اہم انکشافات کروں گی, کہ یہ ٹریولنگ کے لیے عام پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا رہا تھا. نمبر 1 بچ اس لیے جاتا تھا کیونکہ یہ چہرے پہ ماسک کا مسلسل استعمال کرتا تھا, اس لیے یہ بچتا بھی رہا. اس کے بعد نہ صرف یہ اپنا حلیہ کچھ اس انداز میں بدل لیتا تھا کہ یہ اتنا پاپولر اس کا ایک فیس ہو گیا تھا, اس کے باوجود جگہ جگہ اس کے چھوٹے علاقوں میں بھی پوسٹرز بھی لگائے گئے تھے. اس کے باوجود چنیوٹ لے جانے والا شخص اس کو پہچان نہیں سکا تھا, اور اس کے بعد یہ وہاں پر کام بھی کرتا رہا, بھینسوں کے لیے چارے وغیرہ کاٹنے کا کام کرتا رہا. پھر وہاں سے یہ 800 روپیہ لے کر اپنے باپ کے پاس دوبارہ بھی آیا, اور اس کے باپ نے علاقے کی جو معزز شخصیت ہے خالد بٹ, اس سے بات بھی کی, درخواست بھی کی پولیس کے سامنے اس کو پیش کرنے کی. اور یہ کچھ ایک سیکنڈری معلومات ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے میرے, ابھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی بتاؤں گی. یہ وہ معلومات ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ابھی تک یہ انکشافات CIA ماڈل ٹاؤن کے اندر کیے ہیں. تو یہ کام یہ سارے عابد جو ہے وہ کرتا رہا ہے. اس کے بعد عابد جو ہے
یہ جب وہاں سے فرار ہوا تھا، یہ اچھا یہ ساری باتیں سوری میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے بعد اب جو اس نے باتیں وہاں پر کی ہیں میں نے آپ کو وہ بتانی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ بتایا کہ ننکانہ اور دیپال پور سے جو بھاگنا تھا اس میں اس کو آسانی کس طرح سے ہوئی ہے، اس کے بارے میں ابھی یہ معلومات ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں، لیکن یہ ابھی واضح نہیں ہے، اس لیے میں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اس کے بعد اس نے وہ پوری ڈیٹیلز بتائیں جو اس واقعے کی ڈیٹیلز تھیں، جو کہ میچ کرتی ہیں ان تمام ڈیٹیل سے جو کہ اب تک شفقت بچا چکا ہے، جیسا کہ اس کا ہاتھ زخمی ہوا اور اس نے لاک کو اندر سے کھولا جہاں سے اس کا سیمپل جو ہے بلڈ کا وہ میچ بھی ہوا۔ اس کے بعد اس نے جو خاتون کو ڈنڈے بھی مارے، بچوں کو گھسیٹنا، وہ ساری باتیں ان کو ایڈمٹ کیا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بڑا انکشاف جس نے کیا وہ یہ کیا، اس نے کہا کہ ڈولفن کی فورس جب وہاں پہنچی تو میں اس وقت وہیں پر موجود تھا۔ خاتون بہت خوفزدہ تھی، شاید وہ ٹھیک سے ان کو کنوے نہیں کر سکی، ورنہ ہم اس وقت وہاں پر موجود تھے، میں اور شفقت ہم دونوں وہاں پر موجود تھے۔ اور ڈولفن کے جو اہلکار ہیں وہ خود بھی خاتون کو اس حالت میں دیکھ کر ان کی ہی ان کو کنسول کرنے میں، پانی پلانے میں، ان کو سڑک پہ لے جانے میں اور ان کاموں میں لگ گئے، اور ہمیں موقع مل گیا وہاں سے فرار ہونے کا۔ اگر اس وقت ڈولفن کی فورس وہاں پہ تھوڑی دیر ذرا سا سرچ کرتی تو یہ شخص شاید مل سکتا تھا، لیکن یہ شخص ایک اور بات بھی ہے کہ کھیتوں میں اور اس طرح کی جگہوں پہ فرار ہونے کا ایک بڑا تجربہ بھی رکھتا ہے، اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہ کافی دفعہ فرار ہو بھی چکا ہے پولیس کی ٹیموں کے سامنے سے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اس وقت وہاں پر موجود تھا اور اس کو اس وقت پکڑا جا سکتا تھا، لیکن شاید اس طرف دھیان نہیں گیا، یا اس وقت اتنا خیال نہیں گیا، یا خاتون جو ہے انہیں ٹھیک سے بتا نہیں پائیں اس وقت، ورنہ یہ شخص اس وقت وہاں سے بھی گرفتار ہو سکتا تھا۔ اب یہ بھی ہے کہ یہ اس وقت جو انویسٹیگیشن جہاں پہ اس کی ہوئی، اور اس کے علاوہ اب اس کو جو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے، اور اب اس کے بعد اس کو جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور اب وہاں پر شناخت پریڈ وغیرہ تو ہوگی، اس نے فر بولنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ جو فر بولنا ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے اس وقت پریشان کن بھی ہوگا، جن لوگوں کو لوپ میں نہیں لیا گیا تھا جب یہ خفیہ آپریشن کیا گیا تھا، اور اس کے جو انکشافات اس وقت تک سامنے آ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ بڑی بڑی باتیں جو ہے بتانا شروع ہو گیا ہے، اور اگر بڑی بڑی باتیں اس کی سامنے آ گئی تو بڑے بڑے نام بھی سامنے آنے کا خدشہ ہے، ان لوگوں کو خدشہ ہے جو کہ اس میں مبینہ طور پر ملوث ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر معلومات ہیں ابھی تک کی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، جو میں نے تمام دن مختلف جگہوں سے انفارمیشن اکٹھی کی ہے، لوگوں کو فون کر کے، کچھ چینلز میں کچھ لوگ ہیں، کچھ اور سورسز ہیں وہاں سے جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہے، وہ میں نے ابھی تک کی آپ کو پہنچا دی ہے۔ اور یہ وہ عابد ہے جو 1 ماہ 4 دن سے روپوش تھا، اور اب یہ جو ہے پکڑا گیا ہے، اور اب پکڑے جانے کے بعد ایک اور بڑا مجرم جو ہے اس کی اب تلاش ہے پولیس کو، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ وہ اس کا بھائی ہے، اور وہ بھی بڑی بڑی وارداتوں میں ملوث رہا ہے، اور وہ پورا گینگ جو اس کے ساتھ رہا ہے اس کے بارے میں اب پولیس جو ہے وہ معلومات کرے گی، کیونکہ یہ نیٹ ورک جو ہے یہ بہت بڑا پھیلا ہوا ہے۔ کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے جب اس خاتون کی، میں یہ بلکہ بتانا آپ کو بھول گئی کہ اس خاتون کی گاڑی پر جب اس نے مطلب اس گاڑی کو جب انہوں نے شیشہ ویشہ توڑا تھا، اس سے پہلے یہ 3 ٹریکٹر کو یہ لوٹ بھی چکے تھے، اور یہ اس سڑک کے اوپر کارروائی کر رہے تھے اس دن، اور اس سے پہلے بھی کرتے رہے تھے، اور فیسیلیٹیٹرز کے نام بھی اب سامنے آنے والے ہیں، اور بہت کچھ پتہ لگے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ یہ پورا نیٹ ورک جو ہے یہ بھی پکڑا جانا بہت ضروری ہے، اور اس کو سزا ملنا بھی بہت ضروری ہے۔ مزید جو ڈیٹیلز ملیں گی خاص طور پہ عابد کے انکشافات کے حوالے سے، وہ میں آپ کو ضرور دیتی رہوں گی۔ میں اس کی کھوج میں ہوں اور اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کر رہی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔